बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली अरसलान आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ अहम खबरें हैं वकला तहरीक के हवाले से है, और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक अदम एतमाद आई है, उसके हवाले से कुछ अहम खबरें हैं। वकला ने अपनी हिकमत अमली का जो है वो ऐलान किया है, अपने अज़ाइम का आज इजहार किया है। सिर्फ लाहौर के अंदर ही नहीं, सिंध के अंदर भी हुआ है और इस्लामाबाद के अंदर भी हुआ है। तमाम चीज़ें जो हैं वो, तमाम ख़बरें आप लोगों के साथ जो है वो आज शेयर करनी है इस व्लॉग में। आप लोगों से एक ही गुजारिश है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद आज पेश कर दी गई आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर, जो कि कामयाब हो गई। और उसके नतीजे में जो है वो राजा फैसल मुमताज़ राठौर जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। ये जो तहरीक पेश की गई अदम एतमाद की अनवारुल हक के ख़िलाफ़, इसमें तकरीबन 36 वोट जो हैं उनके ख़िलाफ़ पड़े और 36 वोट जो हैं वो मुमताज़ राठौर साहब के हक़ में पड़े और 2 वोट जो हैं वो अनवारुल हक के हक़ में पड़े और राजा मुमताज़ के ख़िलाफ़ पड़े, जिसके बाद जो है वो इक़्तिदार की तब्दीली जो है वो हो गई। अनवारुल हक साहब ने जो है वो इसमें इस दौरान जो है वो तकरीर की पंजाब आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने खामखा इतनी मेहनत की, मैंने तो आप लोगों को सिर्फ ये कहा था कि आप 27 वोट पूरे कर लें और 27 वोट पूरे होने के बाद जो है वो मैं खुद ब खुद अपनी नशिस्त से जो है वो इस्तीफ़ा दे दूँगा, और मेरे भाइयों ने खामखा की। ये चीज़ जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत काफ़ी अरसे से ये पेंडिंग थी। पीपल्स पार्टी तो इसको 27वीं आईनी तरमीम से पहले लेके आना चाह रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जब नून लीग से मदद मांगी नेगोशिएशन की इस चीज़ के ऊपर, तो नून लीग ने जो है वो बदले के अंदर 27वीं आईनी तरमीम मांग ली। और ज़ाहिर सी बात है कि जो इस वक्त मोतदर हल्के हैं उन्होंने भी कहा कि पंजाब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आपको दे देते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो आप 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाएं जिस तरह हम कहते हैं एज़ इट इज़। उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करवा लेगी। पीपल्स पार्टी ने अपने जमहूरी होने का हक खोते हुए, यानी कि आज के बाद पीपल्स पार्टी को, या 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद पीपल्स पार्टी को कोई भी जमहूरी जमात नहीं कहेगा। इसकी रीज़न ये है कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरी इक़्तिदार को पसे पुश्त डाल के डिक्टेटर्स और आमरीत का जो तर्ज हुकूमत होता है उसको अपनाते हुए अपने सदर को, यानी सदर आसिफ अली जरदारी साहब को जो है वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी दिलवाई है, जिसका मतलब है कि सारी ज़िंदगी के लिए उनके ऊपर इस्तिस्ना है। जब तक वो ज़िंदा रहेंगे, अगर तो वो किसी सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, किसी सियासी सरगर्मी में, तो वो चाहे कोई कत्ल कर लें, वो चाहे करोड़ों अरबों की करप्शन कर लें, वो कुछ भी कर लें, उनको इस्तिस्ना हासिल है। किसी भी अदालत के अंदर, किसी भी थाने के अंदर उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं हो सकेगा। और पहले जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, चाहे वो जाली अकाउंट्स का केस हो, वो उमनी ग्रुप का केस हो, सारे के सारे केस जो हैं वो जरदारी साहब के ख़त्म हो गए हैं। और ये सौदा किया है पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के बदले में। ट्विटर के ऊपर एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर दी थी। उन्होंने कहा था कि जब 27वीं आईनी तरमीम पे पीपल्स पार्टी की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास हुआ था, तो जरदारी साहब ने एक बात की थी। जरदारी साहब ने ये कहा था कि नून लीग ने अपने सारे केसेस जो हैं वो, चाहे करप्शन के केसेस हों या दूसरे केसेस हों, वो सारे माफ़ करवा लिए हैं, लेकिन आप लोगों के यानी पीपल्स पार्टी के केसेस जो हैं वो अभी तक माफ़ नहीं हुए। तो ये देख के 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला कीजिएगा। और ये कहने के बाद जरदारी साहब सोफे के ऊपर बराजमान हो गए, गिर गए। अब ये गठजोड़ जो है वो यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के लिए ही जो है वो इनके गले का फंदा लाजमी तौर पर बनेगा। इसी हवाले से जो है वो आज असद तूर का व्लॉग भी आया। उन्होंने, असद तूर साहब सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर ये कहा कि पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम के ऊपर उनको वार्न कर दिया गया है, उनको बता दिया गया है कि अब आपने 18वीं तरमीम का रोना जो है वो मज़ीद नहीं रोना, और जो आगे 28वीं तरमीम आएगी उसमें NFC अवार्ड, यानी कि सूबों को जो बजट का हिस्सा दिया जाता है उसके अंदर उसको कट डाउन किया जाएगा और वो हिस्सा जो है वो विफाक के पास जाएगा। तो इसके ऊपर आपने बात नहीं करनी है, आपने ये छोड़ना है। जिस पर पीपल्स पार्टी ने जनाब आज़ाद कश्मीर
اور گلگت بلتستان کی حکومت مانگی ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی ہے کہ اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں تقریباً 6 سے 7 مہینے رہتے ہیں، تو پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ آپ آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی 1 سال مزید چلائیں، تاکہ بقول اسد طور صاحب کے کہ ہم اس میں جو ہے وہ اپنی دہاڑی لگا سکیں۔ آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ کٹ کر کے تو سندھ کا بجٹ جو ہے وہ کم کر لینا ہے اور ہماری وہاں سے دیہڑی جو ہے وہ کم ہو جانی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر 1 سال بڑھائیں تاکہ ہماری وہاں سے دیہڑی لگ سکے، اور گلگت بلتستان کے اندر بھی حکومت بنائیں تاکہ وہاں سے بھی ہم لوگ کچھ کما سکیں، تو ہمارا تاکہ وہ کھاتا جو ہم سندھ سے پورا کرتے ہیں وہ پورا ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جو بڑی اہم چیز انہوں نے بتائی ہے وہ یہ کہ معدنیات کی جو وزارت ہے، وہ معدنیات کی وزارت اس وقت صوبوں کے پاس ہے۔ صوبے اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر جتنی بھی معدنیات ہیں وہ اس کا جو بھی ان سے حاصل وصول رقم ہوتی ہے یا آمدنی ہوتی ہے وہ صوبوں کے بجٹ میں جاتی ہے، اور صوبے اس میں جو ہے وہ مطلب اس سے جو ہے وہ اپنی ایڈمنسٹریشن کو رن کرتے ہیں۔ لیکن اب جو 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اس کے اندر بھی یہ چیز لائی جا رہی ہے کہ جو معدنیات کی وزارت ہے اس کو صوبوں سے لے کے وفاق کو دیا جا رہا ہے۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا پاکستان کے حوالے سے کہ امریکی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان کی معدنیات کے اندر انویسٹمنٹ کرنے لگی ہیں، اور اس وقت ایک خبر بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی تھی، اڑی بھی تھی، کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی معدنیات کا سودا کر لیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے بہت سے صوبائی وزیر جو ہیں اور جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبران ہیں وہ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ ہمیں ہمارے حلقوں میں نہیں جانے دیا جاتا، کیونکہ وہاں سے جو ہے وہ مبینہ طور پر معدنیات نکالی جاتی ہیں، معدنیات کے ٹرکس نکالے جاتے ہیں، اور ہمیں سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ اپنے علاقوں میں نہیں جانے دیا جاتا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب معدنیات کا یہ کی وزارت جو ہے وہ جب وفاق کے پاس آ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ صوبے کا اس پہ ذرا بھی اختیار نہیں رہے گا، اور صوبہ جو ہے وہ بے اختیار ہو جائے گا معدنیات کے حوالے سے۔ پھر وفاق کا فیصلہ ہوگا کہ معدنیات جو ہیں وہ کس کو بیچنی ہے، اور معدنیات کا پیسہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وفاق کے پاس جائے گا، صوبوں کے پاس نہیں جائے گا۔ ابھی اس وقت یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کے علاقے سے معدنیات نکل رہی ہیں تو وہ معدنیات کا پیسہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ملے گا۔ اگر بلوچستان کے کسی علاقے سے معدنیات نکل رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا پیسہ جو ہے وہ بلوچستان کو ملنا چاہیے، لیکن ترمیم کے بعد جو ہے وہ یہ سین نہیں رہے گا۔ تو لیٹ سی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن 28ویں آئینی ترمیم کی گونج جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی اس سال کے آخر تک نہیں تو اگلے سال کے شروع میں جو ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آ جائے گی، اور اس کے اوپر MQM جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہے۔ آج مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے وہ کراچی کے اندر پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی لتاڑا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بلدیاتی جو بل ہے اس کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ورنہ نہ 18ویں ترمیم رہے گی اور نہ ہی ان کے پاس یہ صوبہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے جو ہے وہ ترمیم شامل کی گئی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی تھی۔ تو اب اگر پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی تو نہ ہی 18ویں ترمیم جو ہے وہ قائم رہے گی اور نہ ہی پھر سندھ میں ان کی حکومت قائم رہے گی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ MQM جو ہے وہ اس مرتبہ تو کمپرومائز کر گئی ہے، لیکن اگلی مرتبہ جو ہے 28ویں آئینی ترمیم ہوگی اس میں سب سے زیادہ جو رگڑا لگے گا، جو سب سے زیادہ جس کے ساتھ مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ زیادتی ہوگی، وہ پیپلز پارٹی ہوگی۔ کیوں اس مرتبہ تو پیپلز پارٹی نے خود کو تاحیات استثنا دے کے فائدہ اٹھا لیا ہے 27ویں آئینی ترمیم سے۔ تو میرا خیال ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کو وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ تیار رہیں، اگلی دفعہ رگڑا جو ہے وہ آپ لوگوں کو لگنا ہے اور آپ لوگوں نے چکی میں آنا ہے۔ تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ ایک عظمیٰ کاردار صاحبہ نے ویڈیو بنائی ہے، اور عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہے وہ نون لیگ کی جو ہے وہ اس وقت MP ہیں پنجاب اسمبلی میں۔ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، میں اس کے سارے الفاظ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو انہوں نے الفاظ کے انہوں نے کہا کہ یوتھیو آپ کا لیڈر عمران خان نواز شریف کی جوتی کے برابر نہیں اور مریم اس پر تھوکتی بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ نے۔ بات یہ ہے کہ مریم نواز اگر عمران خان کے اوپر تھوکتی بھی نہیں ہے تو آپ سے ہاتھ میں لانے کو بھی توہین سمجھتی ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جب وہ وزیر اعلیٰ بنی تھی، پنجاب اسمبلی میں آئی تھی اور آپ ان سے ملنے کے لیے گئی تو آپ کا ہاتھ کس طرح سے جھٹکا گیا تھا، کس طرح سے پورے ایوان کے سامنے، میڈیا کے سامنے آپ کی تذلیل کی گئی تھی، اور بعد میں پھر وضاحتیں پیش کرتی گئیں
کہ جی وہ کھانا کھایا ہوا تھا تو ہاتھ گندے تھے تو یہ تھا. تو پہلے کسی کو بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی وقت اور آپ کی اہمیت جو ہے وہ اس پارٹی کے اندر اور آپ کے لیڈر نواز شریف کے نظر میں اور آپ کی جو قائد ہیں مریم نواز ان کی نظر میں آپ کی کتنی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو لازمی طور پر مد نظر رکھیے گا اگلی مرتبہ ویڈیو بنانے سے پہلے, ورنہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر اسٹرانگ ہو چکا ہے, ورنہ وہ کلپس نکال لیں گے آپ کے وہ والے جس میں آپ مریم صاحبہ سے مل رہی ہیں اور وہ آپ کا ہاتھ پیچھے کر رہی ہیں, جھٹک رہی ہیں ہاتھ, وہ آپ کو اپنے سے دور کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ذرا خیال رکھیے گا, اور پھر آپ کہیں گی کہ آپ کے خلاف کوئی مہم چل رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ان کی زبان جو ہے وہ غیر مناسب ہے, ان کی زبان گھٹیا ہے, لیکن جب نون لیگ کی باری آتی ہے, نون لیگ کے ورکرز کی باری آتی ہے, اس وقت اس چیز کو کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ نون لیگ کا ورکر جو ہے, یا نون لیگ کے یہ جو رہنما بسمہ کاردار صاحبہ کوئی عام ورکر نہیں ہے, کوئی مطلب میں کہنا نہیں چاہ رہا کوئی جاہل نہیں ہے, کوئی ان پڑھ نہیں ہے, باقاعدہ طور پر ایوان پنجاب اسمبلی کی رکن ہے, ایم پی اے ہیں نون لیگ کی, قانون ساز اسمبلی کی, پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کی ممبر ہیں, اور ان کی زبان جو ہے وہ آپ چیک کریں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک پارٹی کے ایک سابق وزیر اعظم کو جو ہے, اور اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر کو, مقبول ترین پارٹی کے سربراہ کو جو ہے وہ کن الفاظ سے جو ہے وہ یاد کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو جب عظمیٰ کاردار صاحبہ کے خلاف اگر کوئی اور مہم شروع ہوگی تو اس وقت اس ویڈیو اور اس ویڈیو پیغام میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو لازمی طور پر یاد رکھیے گا. لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جناب اجلاس ہوا ہے, یہ جنرل ہاؤس کے اندر اجلاس ہوا ہے, اور اجلاس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ملک آصف نسوانہ کی زیر صدارت ہوا ہے, جس میں پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے بھی شرکت کی ہے, خطاب بھی کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے وہ لاہور کے مال روڈ کے اوپر ایک پہلی ریلی بھی نکالی ہے. کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ریلیاں نکالی جائیں گی. کافی زیادہ میں دیکھ رہا تھا کہ وکلا کی تعداد کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ جی لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے وہ وکلا کی تعداد پوری نہیں کر سکی ہے, گنتی کے 27 وکیل جو ہے وہ اکٹھے کر لی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار نے چلے کم از کم جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کے خلاف, جس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے, جس نے آئین کی اصل روح کو موت کی نیند سلا دی ہے, اس کو کم از کم اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اور ابھی انہوں نے پہلی ریلی نکالی ہے. آہستہ آہستہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج سندھ ہائی کورٹ بار میں بھی جو ہے وہ جناب عامر وڈائت صاحب ہیں کوئی, انہوں نے ممبر پنجاب بار بھی ہیں, ریسنٹلی منتخب ہوئے ہیں, انہوں نے 7 دن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ 7 دن تک جو ہے وہ سندھ بار کے اندر کوئی بھی وکیل جو ہے وہ عدالتوں کے اندر پیش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب آہستہ آہستہ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہلی ریلی ہوئی ہے, سندھ ہائی کورٹ بار میں جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین جو ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار پہنچی ہوئی تھی, وہاں پہ انہوں نے وکلا سے خطاب کیا ہے. تو آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یہ مومنٹم پکڑ جائے گی. اور ابھی تک جن 2 ججز نے, جو سپریم کورٹ کے سینئر ججز تھے, جن میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل ہیں, جسٹس اطہر مین اللہ شامل ہیں, ان لوگوں نے ابھی تک کسی بھی وکلا کنونشن سے یا وکلا اجلاس سے خطاب نہیں کیا. تو ان کے خطاب کا بھی انتظار ہے, جب وہ ایکٹیو ہوں گے, وہ وکلا کے درمیان آئیں گے, آ کے بات چیت کریں گے, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مومنٹم اور بڑھ جائے گا. کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی بہت عزت ہے وکلا کے اندر, وکلا ان کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو جب وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ خطاب کریں گے یا وہ وکلا کو جو ہے وہ اگر انہوں نے چارج کر دیا, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ تحریک زیادہ زور پکڑے گی, اور وکلا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس تحریک میں شامل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.